बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेहान जहांगीर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दलील के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ दिन पहले हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए थे और काफ़ी वज़रा ने अपने 2 साल कारकर्दगी को बहुत अच्छे तरीके से अवाम के सामने रखा। एक जमहूरी हुकूमत की यही रवायत होती है कि वो अवाम के सामने हर चीज़ सामने रखती है। तमाम रिपोर्ट्स, तमाम जितने भी शवाहिद होते हैं या जितने भी डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है वो आवाम के सामने रखते हैं। इसी तरह पिछले दिनों हमने देखा कि जो हमारे वज़रात जिसमें शिबली फराज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके अलावा असद उमर साहब, हमाद अज़हर, मुराद सईद और स्पेशल असिस्टेंट जो है माउन खुसूसी सानिया निश्तर, इसके अलावा डॉक्टर हफीज़ शेख और आसिम सलीम बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल जो है उन्होंने जो है मीडिया को ब्रीफ किया अपने 2 साल कारकर्दगी के हवाले से। तमाम मिनिस्टर्स की तरफ से जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ आए और उनके यही कहना था कि हुकूमत ने पिछले 2 सालों में काफ़ी हद तक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को कंट्रोल किया है। इस्तेहकाम की तरफ जो है पाकिस्तान बढ़ रहा है। असद उमर साहब का सिर्फ ये कहना था कि गुर्बत के ख़ात्मे, एनर्जी क्राइसिस और इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की कि वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उस हवाले से काम हुआ है, बेहतरी आई है। असद उमर साहब ने सिर्फ ये जिक्र किया कि महंगाई पर चूँकि काबू पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी चीज़ें वो कंट्रोल में है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हुकूमत की कारकर्दगी होती है वो किन चीज़ों की बुनियाद पर जो है वो फैसला होता है। सबसे पहले आता है इकनॉमिक्स, के इकोनॉमी कैसी स्ट्रांग हुई है, रुपए की कदर में या जो तिजारत है, जो बिजनेस है उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स जो है वो देखे जाते हैं कि पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी ममालिक समेत जो बाकी दूसरे इत्तेहादी है या दूसरे अक़वाम हैं और उनके साथ ताल्लुकात कैसे रखे हैं। आया उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट या इशूज चल रहे हैं तो उसको कैसे उन्होंने टेक ओवर किया है, उनको जो है उसके साथ जो है वो ताल्लुकात ठीक करने के लिए क्या इकदाम किए हैं। इसके अलावा कहूँगा कि डिज़ास्टर्स, यानी कि जो जिस तरह हमने देखा कि 2020 में कोविड का 19 से बल्कि डिज़ास्टर आया, इसके अलावा और भी ज़्यादा डिज़ास्टर्स होते हैं, उसकी मैनेजमेंट के लिए लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत क्या क्या करती है उससे भी कारकर्दगी का अंदाज़ा होता है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड प्लानिंग के ऊपर डिसीजंस होते हैं, कारकर्दगी के फैसले होते हैं कि गुर्बत के खात्मे के लिए और प्लानिंग टूवर्ड्स ग्रेटर नेशन या जॉब्स के हवाले से, इस हवाले से भी जो है वो रिपोर्ट्स आई है। और इसके अलावा फिर अपोजिशन भी उस पर अपने रद्द-ए-अमल देती है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इस बार जो 2 सालों की एक मुख्तसर रिपोर्ट है वो यही है कि महंगाई के अलावा, चीज़ों के शेख खुदनोश के अलावा ज़ेर मुबादला में, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी में जो है वो एक पॉजिटिव फीडबैक जो है वो नज़र आ रहा है। और जिस तरह शिबली फराज ने भी कहा है कि 2344 अरब रुपया इस एक साल में इमरान खान ने जो है वो बचाए हैं गरीब आवाम के। इसके अलावा 2 सालों में तकरीबन 3.2 बिलियन की जो है वो फॉरेन, जो हमारे ओवरसीज से जो ट्रांजैक्शंस होती है उसमें जो है इजाफा देखा गया है। इसके अलावा जो पब्लिक डेब्ट है, जिसको मैं कहूँगा कि कोरोना की वजह से काफ़ी वो मुतासिर हुआ था और उसके जो फिस्कल डिफेक्ट है उसमें जो है थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कीमतों के बारे में साफ तमाम कह रहे हैं कि उसमें जो है काबू पाने में थोड़ी सी नाकामी रही और उसकी मेन वजह है वो है डेवलप जो कर्जे हैं उनकी वापसी और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए पहले अपने से बोझ उठाना, वो वजूहात बताएगी। इसके अलावा 40,000 जो एक मार्क है वो सेट किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले एक साल फरवरी 2020 तक। ये भी एक रिकॉर्ड है और याद रहिए कि फरवरी 2020 के बाद ही कोरोना इमर्ज हुआ था, जिस पे स्टॉक एक्सचेंज पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असरात जो हैं वो आ गए थे। अच्छा, इसके अलावा ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कोरोना की जो सिचुएशन है उसको काबू पाने के बाद अब अपने जो है पोजीशन पे वापस जो है वो कदम जमा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो कहते हैं जो हमारे
منسٹر ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب، میں کہوں گا کہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہے، سوری منسٹر نہیں ہے، فائنینس ایڈوائزر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی معیشت کو جو ہے مستحکم قرار دیا ہے. یہ بھی اس رپورٹ میں جو ہے شامل ہے. اس کے علاوہ اسد عمر صاحب نے بھی ایک بہت شاندار ٹویٹ کیا اس مدعے کو لے کے کہ عمران خان کی قیادت میں جو ہے وہ ہمارے جو معیشت ہے وہ اور مضبوط جو ہے وہ مضبوط تر ہو رہی ہے. اور انہوں نے ایک ہیش ٹیگ بھی اس حوالے سے بنایا تھا کہ کپتان کے 2 سال بے مثال بے مثال. ہم اس پروگرام میں اگر پولیٹیشنز کو لے ڈیبیٹ کرنے کے لیے یا ان سے حقائق پوچھنے کے لیے، تو جو حکومت وقت ہوگا وہ تو اپنی پازیٹیوٹی ہی پازیٹیو رپورٹ دے گا. اور اگر ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو آلریڈی اپوزیشن کے بیانات آ رہے ہیں اور وہ نیگیٹو ہی ہوں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ایک بجٹ مسترد کر دیتے ہیں اپوزیشن اور ایک کارکردگی رپورٹ ہمیشہ ہی مسترد ہوتی ہے اپوزیشن. اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے، شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈیزاسٹر سال تھے اور ایک ڈیزاسٹر حکومت ہے جس نے معیشت کو تباہ کر رکھا ہے. بلاول بھٹو چونکہ تھوڑے انٹرنیشنل افیئرز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو انہوں نے کشمیر پالیسی اور سعودی عرب کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اس حکومت کو ناکام قرار دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ معیشت تباہ کرنے کا الزام بھی پی ٹی آئی کے سر پر ڈال دیا ہے. اس کے علاوہ سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ اٹ واز اے ویری بیڈ شو، یعنی کہ بہت بری پرفارمنس رہی ہے پی ٹی آئی کی. جبکہ باقی حلقوں میں بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے پچھلے 2 سالوں میں اندرونی جتنے تبادلے کیے ہیں منسٹرز کے، سیکریٹریز کے، مشیروں کے، اس سے ان کی کارکردگی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کارکردگی کے لیے کوئی سنبھل ہی نہیں رہا ہے. لیکن ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں اکانومسٹ اور اکنامک فارم کے لوگ جن کا کام ہی تجارت سے ہے اور جن کا کام ہی اکنامک جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کے اوپر جو ہے نظر رکھے ہیں. ہم نے رابطہ کیا ہے آج کے پروگرام میں ایسے ہی لوگوں سے جو ہمیں ایکچوئل جو فگرز ہیں یا جو سکسیس ہیں وہ بتا سکے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 2 سالوں میں کتنی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے. کیونکہ ہر کامیابی جو اگر کارکردگی ہے ملک کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اکانومی پہ. اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ہر ایک چیز جو ہے وہ مضبوط ہوگی، پازیٹیوٹی آئے گی. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمایوں اقبال شامی صاحب، چیئرمین پاکستان اکنامک فورم اسلام آباد. السلام علیکم شامی صاحب. شامی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں شامی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. میں چلے اب تک میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ اکانومی کے بعد اگر پاکستان نے پورٹی اور پلاننگ میں اقدامات کیے ہیں تو ہمیں ثانیہ نشتر کا نام جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا، کیونکہ انہوں نے صحت سہولت اور اس کے علاوہ احساس کیش پروگرام جو انہوں نے سٹارٹ کیا پچھلے 2 سالوں میں، اس سے لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ ملی. جو مہنگائی جا رہی تھی اس میں لازم تھا کہ حکومت کوئی ایسا سکیم دے کے، کوئی ایسا پروگرام دے کے اپنی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ اور مستحکم کرے اور اپنی جو اچھی پالیسیاں ہیں یا جو انہوں نے جس مینڈیٹ جو مینیفیسٹو لے کے وہ آئے تھے اس کی تھوڑی سی عکاسی یعنی کہ تھوڑی سی جھلک جو ہے وہ عوام کو دکھا بھی دے. تقریباً 145 بلین جو ہے وہ 12 ملین لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں احساس پروگرام کے تحت. تو یہ بھی حکومت کی ایک کامیابی ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے اتنی خطیر رقم جو ہے وہ حکومت جو ہے ختم کر چکی ہے. اچھا، اس کے علاوہ 16 ملین اور لوگوں تک ابھی یہ پہنچنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اچھی خاصی یہ پروگریس دکھائی ہے اور یہ سب پچھلے 1 سال میں جو ہے وہ ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی فورن افیئرز میں جو ان کی اچیومنٹس رہی ہے اس میں ہمارے ساتھ ہمایوں اقبال شامی صاحب جو ہے وہ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہے. السلام علیکم شامی صاحب. جی واسام. شامی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا احسان. شامی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو پچھلے 2 سال تھے وہ ان کے وزراء نے شاندار سال قرار دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان کی معاشی صورتحال مستحکم ہو چکی ہے. آپ چیئرمین پاکستان اکنامک فورم اسلام آباد کے، آپ بہتر سچویشن جانتے ہیں بزنس کمیونٹیز کی بھی، اکنامی کی سچویشن بھی. تو سر مجھے بتائیے گا کہ جو اس وقت ملک ہے رپورٹس کے مطابق مستحکم ہے. آپ مجھے جو ہے اپنا ریویو دیجئے گا کہ رپورٹس کے مطابق اور وزراء کے جو بیانات آ رہے ہیں
اس کی عکاسی کرتی ہے ہماری اکانومی یا اس کے برعکس ہے چیزیں؟ بہت شکریہ. اصل میں یہ ایک بہت جو آپ نے کوشچن کیا ہے وہ ایک بہت لینتھی اور بہت بڑا اس میں ایکچولی بہت بڑا اسکوپ ہے اس کا. لیکن میں مختصر الفاظ میں بات کرنا چاہوں گا تو وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے جی جی. وہ پارٹلی درست ہے لیکن زیادہ تر وہ ایسا درست نہیں ہے. ہاں. کیونکہ ابھی تک جو ہمارے وزراء کی جو اسٹیٹمنٹ اس کے بارے میں آئی وہ ون سائیڈڈ ہوئی ہیں کہ جو ان کو جن چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیکیٹر بہتر ہوئے جس میں آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا بیلنس آف ٹریڈ کا بہتر ہوا یا اس مہینے اگر آپ کی وہ ٹیکسز میں اضافہ ہوا یا ایک آدھ کسی اور آپ اس کو کامیابی کہہ لیں تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. لیکن جو ناکامیوں کی بہت بڑی فہرست ہے جو کہ اس حکومت کے ساتھ ہے تو جس میں یہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال 2017 سے لے کے اب تک آپ کی اوور آل دیکھا جائے تو آپ کی ایکسپورٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. بالکل 2017 میں 2018 میں جو آخری حکومت تھی نون لیگ کی اس میں 10% گروتھ ہوئی تھی آپ کی جو ہے ایکسپورٹ میں. شامی صاحب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ان کو حکومت جن ایسے ادوار میں ملی کہ وہ ابھی ان چیزوں کی طرف جا نہیں رہے. فی الحال وہ انٹرنل جو میٹرز ہیں ان کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکسپورٹ امپورٹ کی طرف ابھی میرے خیال میں ان کا دھیان نہیں جا رہا ہے. نہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج بھی جو صدر صاحب کی بھی تقریر تھی اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ٹیکسز کا بھی تھوڑا سا ذکر کیا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جو جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا. اس میں آپ کا یہ ہے کہ آپ کا 2017-18 میں آپ کی جو آخری حکومت تھی اس میں جو ریونیو کلیکشن ہوا تھا وہ تھا تقریباً 3900 ارب روپے. اب 2 سال کے بعد جو اس میں اب جو پچھلے سال کلیکٹ ہوا ہے وہ شاید 41,000 صرف اس میں 100 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے جو کہ 2 سال میں وہ بنتا ہے شاید 1% بھی نہیں بنتا اگر 1 سال کے حساب سے لگایا جائے. جبکہ پچھلی حکومت کے دور میں آپ کا 5 سال میں ڈبل ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 20% سالانہ اضافہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ جی ڈی پی میں آپ دیکھیں تو جی ڈی پی میں آپ کا پچھلے سال مائنس کیا آپ کا جو اس سے پچھلا سال تھا وہ بھی آپ کی جو گروتھ تھی وہ صرف 1 یا 1.5% تھی. جبکہ جب ان کو ملی تھی حکومت اس وقت 5.9% تھا آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ تھی. تو پھر آپ انفلیشن دیکھیں تو 3% تھا. اب ان کی اپنی فگرز کے مطابق 11-12% ہے. اصل میں جو ایشو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کیونکہ پریپیئر نہیں تھی کوئی ان کے پاس ہوم ورک نہیں تھا حکومت میں آنے سے پہلے. اس کی وجہ سے وہ 2 سال تک تو ایک قسم کی ٹریننگ میں رہے. پھر اس وجہ سے وہ جب آپ کو جب ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو مسائل کا علم نہیں ہوتا تو مسائل کا علم جب نہیں ہوگا تو آپ اس کو اس کی کوئی علاج بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی سلیوشن بھی نہیں ہوتا. شامی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی حکومت جس انداز سے آئی اور جس دور میں آئی اور ان کا کہنا ہے کہ خزانے میں کچھ نہیں تھا البتہ شاہد حقان عباسی صاحب نے جاتے وقت میرے خیال میں خزانہ اچھی کنڈیشن میں چھوڑ کے گئے تھے اس کے ثبوت بھی دیے گئے ہیں لیکن پھر بھی ایک سٹرگل فیز سے گزری ہے پی ٹی آئی. اگر ہم دیکھیں کہ ان کے منسٹریز میں کافی زیادہ چینجز ہوئے ان کے اپنے ہی انٹرنل جو ہے میٹرز بہت ہوئے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ اچھے اقدامات بھی کیے اپنے ہی منسٹر کو وزارتوں سے فارغ کیا. پارٹی میں ہی ان کے جو انٹرنل افیئرز ہیں ان کو بھی وہ ٹیکل کرتے رہے ہیں. لیکن پچھلی سال کی نسبت اس سال کی جو رپورٹ ہے وہ کچھ بہتر لگ رہی ہے مجھے پرسنلی. آپ کو نہیں لگ رہا کہ حکومت نے کووڈ سچویشن کو بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا اور اس کے باوجود بھی جی کہہ رہے ہیں جو ابھی جو صورتحال لگ رہی ہے کہ جو ابھی اب جو آیا ہے جس میں جولائی میں آپ کی ریمیٹنس میں بھی آپ کو اضافہ نظر آ رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ زیادہ عرصہ سسٹین نہ کرے. لیکن جو ٹیکسز میں بھی وہ بتایا گیا ہے کہ وہ ٹیکسز میں اس سال جو ہے وہ 30% کے قریب اس مہینے جولائی کے مہینے کے بعد ایکسپورٹ میں بھی تھوڑی سی اضافہ نظر آ رہا ہے. آپ کا وہ ٹریڈ بیلنس جو ٹھیک ہونے کی وجہ کوئی حکومت کے اقدامات نہیں بلکہ وہ ڈالر کو اتنا زیادہ آپ نے بڑھا دیا روپے کو اتنا زیادہ بڑھا دیا 105 روپے سے جو ڈالر تھا وہ 165 اب تو 170 تک پہنچ چکا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی امپورٹ تقریباً بند ہو چکی ہے. امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے آپ کا ٹریڈ بیلنس ٹھیک ہو گیا. تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کارنامہ بیان کیا جانا چاہیے کہ ہمارا امپورٹ بیلنس ہم نے ٹریڈ بیلنس ٹھیک کر لیا. لیکن اسی بات کیا پڑی اس کی بات یہ پڑی ہے کہ ملک میں انتہائی جو ہے وہ
کی جو مہنگائی ہو چکی ہے آپ دیکھیں جی جی ہر چیز مہنگی ہوگی. لوکل آپ کو آٹا چینی آپ جی دیکھیں چیزیں حکومت آپ کو اس میں نظر ہی نہیں آ رہی کسی جگہ کے اوپر کہ مہنگائی. اور مطلب میں سبزی بھی لینے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فروٹ لینے سر جاتا ہوں تو کافی زیادہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں یا سرویز ٹیم ہے انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ پاکستان اس وقت معیشت کرنے کے لیے یا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہترین ملک ہے. میں دیکھیں انویسٹمنٹ کے لیے تو شاید نہیں کہا گیا لیکن وہ کچھ تھوڑی سی جو موڈی کی رپورٹ ہے جو جی جی اس موڈی میں صاحب یہ کہا اس میں جو بنیادی طور کے اوپر یہ ہوتا ہے وہ ایک ریٹنگ فکس کرتے ہیں اس ملک ٹھیک کی ہے کہ یہ اس میں بنیادی طور کے اوپر ہے کہ اس ملک کے پاس جو ری پیمنٹ کیپیسٹی کیا ہے کیونکہ انہوں نے قرضے دینے ہوتے ہیں. یہ جو آپ ٹھیک کو ہے انٹرنیشنل ایجنسیاں جن کے آئی جی ایم ایف ورلڈ بینک کے وہ ان کے اوپر ہوتے ہیں انہوں نے قرضے واپس لینے ہوتے ہیں. جی جی انہوں نے قرضوں کی انہوں نے جو قرضوں کا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی قرضے واپس کرنے کی صلاحیت کیا ہے. اب جب آپ کا بیلنس آف ٹریڈ بہتر ہو جاتا ہے لیکن کس طرح سے بہتر ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی روٹین کو بہتر کر دیتے ہیں. وہ آپ کی روٹین کو بہتر کر دیتے ہیں. اس لیے بہتر کر دیتے ہیں کہ جی کیونکہ آپ کا اب آپ ہماری ری پیمنٹ کرنے کی آپ کی مستحق کم ہے تو بالکل وہ اس قسم کی صورتحال ہے. تو وہ کوئی اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا آپ کا وہ فیکٹر ہے. اور وہ یہ مودی کی ریٹنگ وغیرہ جو اگر آپ دیکھیں تو پچھلی اگر ہم کمپیئر کریں 2 سال سے پہلے تو 2 جی سال پہلے یہی ریٹنگ تھی اسے بہتر تھی بلکہ ریٹنگ تو اس سے زیادہ صحیح بہتر تھی. تو شاہ اس لیے کوئی ریٹنگ میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس 2017 سے بہتر ہوئی ہے ریٹنگ تو ٹھیک ہے پھر تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر 2017 والی ہے یا اس سے تھوڑی سی کم ہے تو اس کو آپ یہ کہیں کہ جی ریٹنگ بڑھ گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بہت زیادہ قابل قدر چیز ہے. شامی لیکن یہ صاحب ضرور ہے کہ جی اب جی حکومت کو یہ ضرور سمجھ آنی شروع ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے بعد ان کو یہ لرن ضرور انہوں نے کیا ہے کہ جو اصل مسائل ہیں ہمارے وہ آئی ایم ایف کی شرائط یا ورلڈ بینک کی شرائط بالکل جو چلیں گی جس قسم کی اگر اس کے مطابق ہم کریں گے تو پھر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. تو وہ تھوڑا سا آپ جو آؤٹ آف باکس سولوشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں یہ جو آپ کو جو یہ پیکیج دیا گیا ہے کنسٹرکشن پیکیج دیا گیا ہے اس طریقے سے لون کی کئی قسم کی وہ بنیادی بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا انڈسٹریل سیکٹر تھوڑا سا آپ کا رینوویٹ ہو گیا ہے خاص طور پر سیمنٹ سریا اس قسم کے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑھ ہے تو آئی ہوپ کہ شاید یہ اس کو اوور کم کر لیں. آئی ہوپ سو. شامی صاحب آپ کافی اچھا جو ہے نظر بھی رکھتے ہیں اکنامک سچویشنز پہ کرائسس پہ اور آنے والے حالاتوں میں پی ٹی آئی حکومت کی جس طرح اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیڈیکیشن ہے کافی زیادہ اس وقت معیشت کو سنبھالنے کی تو آنے والے دور میں یا اس جو سال آ رہا ہے 2021 2020 کے بھی 4-5 مہینے باقی ہے تو کوئی پازیٹیو چینج آپ کو نظر آ رہا ہے معیشت میں یا مہنگائی کم ہونے میں کوئی ایسے فیصلے یا کوئی ایسے اقدامات آپ کے خیال میں لیے جا رہے ہیں جن کے لیے جو معیشت کے لیے بہترین ہوں گے؟ دیکھیں مہنگائی کو کم ہونا مہنگائی کرنا نظر نہیں آ رہا مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ڈالر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈالر اتنا زیادہ مہنگا ہے اور وہ اگر آپ اس کو کم نہیں کریں گے تو آپ کی کیونکہ آپ کو بہت سی چیزیں آپ کا گھی بنتا ہے اس کے لیے آئل امپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی آپ کی بجلی بنتی ہے بجلی کے لیے آپ پیٹرول آپ ایسی چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں تو وہ اگر مہنگا ہوگا تو آپ سستی کیسے بنا سکتے ہیں. آپ کیا جو لوہے کا کام ہو رہا ہے جی لوہے جی کی چیزیں جنہیں کی بڑھ رہی ہے اس کے لیے اسٹیل امپورٹ ہوتا ہے. اسٹیل اگر ڈالر مہنگا ہوگا اسٹیل مہنگی ہوگی تو وہ کیسے آپ اسے سستا کر سکتے ہیں. تو بالکل اس طرح جو لوکل پروڈکٹ تو آپ کی جو اب آٹا چینی جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر چینی کی قیمت 52 روپے سے اب 95 روپے روپے پہ جا چکی 95 پہ جا چکی ہے اس وقت. ہے 95 پہ تو تقریباً ڈبل ہو چکی ہے اور جی وہ تو 100% آپ کا لوکل پروڈکٹ ہے وہاں بھی یہ حالت ہے. تو ٹھیک مہنگائی کم ہوتی تو مجھے نظر نہیں آ رہی میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں. البتہ یہ انڈیکیٹر کہ جی آپ کا جی ڈی پی میں اضافہ آپ کا ہوگا ڈیفینیٹلی آپ کی ایکسپورٹس میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا وہ بالکل ہوگا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کیونکہ بہت سستا ہو گیا تو اس وجہ سے ایکسپورٹ آپ کی تھوڑی سی بڑھنے کی امید پیدا ہوگی. تو دوسری خاص طور کے اوپر آپ کی ٹیکسٹائل سیکٹر تھوڑا سا رینوویٹ ہوا جو انہوں نے یہ اقدامات کیے ایک اچھے اقدامات کیے کہ جو بجلی کے بل کو میں رعایت بالکل دی ان لوگوں کو ٹیکسٹائل کو خاص طور پر. ٹھیک ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں چلنا شروع ہوئی ان کی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی تو اس میں اضافہ ہوگا. اگر حکومت پہیہ چلے گا انڈسٹری کا پہیہ چلے گا معیشت کا پہیہ چلے گا تو ڈیفینیٹلی ٹیکسز میں بھی آپ کا اضافہ ہوگا. تو یہ بالکل براڈر بیس چیزیں اس سال اگر کوئی اور پینیکل سچویشن نہ ہوئی تو پچھلے سال سے بہتر ہوں گی ڈیفینیٹلی.
बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं इकबाल शामी साहब, आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमसे जो है पीटीआई की 2 साल कारकर्दगी के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। और आपकी गुफ्तगू जो है, इनकी गुफ्तगू अहमियत भी रखती है क्योंकि यही वो लोग हैं जो इकोनॉमिक फॉर्म्स के थ्रू और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो तजावीज़ भी पेश करती हैं और इनके लिए जो है भाग दौड़ भी करती है। फ़िलहाल जो है प्रोग्राम में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद वापस आएंगे और हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। स्टे विद अस। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए,
جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا، تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی، یہ تو ہوگا۔ ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ بسم اللہ پڑھ لیا میں نے کیونکہ بریک کافی لمبی ہو گئی اور مجھے لگا تھا کہ میں نیند میں چلا گیا ہوں، لیکن ویلکم بیک ٹو دی شو اگین۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کے ساتھ، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے دوسرے سال کی کارکردگی کی رپورٹ اور ان کے وزراء کی طرف سے بیانات۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ دو وزیروں کے بیانات بہت زیادہ پرسنٹیج چلے گئے۔ اسد عمر صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے مہنگائی کو قابو میں کرنے کا جو ہے اس میں تھوڑے سے ہم ناکام رہے ہیں، اور مجھے
پاکستان تحریک انصاف کی کچھ جمہوری روایات بہت اچھی لگی کہ ایک تو وہ عوام سے کچھ چھپا نہیں رہے ہیں اور جو بھی ہے وہ سب بتا رہے ہیں. اگر وہ مہنگائی کو قابو کرنے میں ناکام رہے تو وہ عوام کے سامنے یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کیا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو باقی سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنانی چاہیے, اپنی غلط چیزوں کو پازیٹیو نہیں پیش کرنا چاہیے. اسی طرح اگر میں بات کروں جو کہ ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کے عبدالرزاق داؤد ٹیکسٹائل اور کامرس انڈسٹری پروڈکشن کے, انہوں نے ایک بہت اچھا بیان دیا اور مجھے وہ پرسنلی بہت اچھا لگا. انہوں نے جو انرجی کرائسس تھی ان پہ جو پاکستان نے قابو پایا ہوا ہے اس کا کریڈٹ جو ہے میاں محمد نواز شریف کو دیا ہے. اور مطلب یہ جو سیاسی روایت قائم کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ جس نے جو کام کیا ہے اس کو ان کا کریڈٹ دینا, یہ جو ہے میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا ایک میں کہوں گا کہ فٹ سٹیپ ہے بناتا جا رہا ہے پی ٹی آئی. اور باقی پارٹیوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ وہ بھی دوسرے کے اچھے کاموں کا جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے وہ دے. عبدالرزاق داؤد نے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی 2 سالہ کارکردگی ہے اس پہ بڑا پازیٹیو جو ہے وہ فیڈ بیک دیا ہے اور یہی کہا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور پروڈکشن میں جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ مطلب گروتھ ہوئی ہے پاکستان کی. بریک سے پہلے ہم سے بات کی تھی ہمایوں اقبال شامی صاحب نے, وہ پاکستان اکنامک فورم اسلام آباد کے چیئرمین تھے. انہوں نے بھی کہا کہ گروتھ ہوئی ہے لیکن کچھ محدود جو ہے وہ لمٹس میں رہ کے جو ہے وہ ہوئی ہے. ابھی ہم بات کریں گے جو اکانومسٹ ہوتے ہیں جو کہ پروفیسرز بھی ہوتے ہیں اور جو پڑھاتے بھی ہیں, ان کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ یہ جو اکانومی ہے یہ کس سمت میں جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہوں گے ارسلان طارق رانا صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں یونیورسٹی میں اور اکانومسٹ بھی ہیں اور اکانومی میں اکثر ہمارے جتنے پروگرامز بجٹس پہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر بھی وہ اپنا جو ہے تجزیہ اپنے رائے جو ہے وہ ضرور شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. ارسلان صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے 2 سال جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں اور ایک بہت اچھا جو ہے وہ رسپانس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اکانومی تھوڑی سی گروتھ کر رہی ہے کووڈ سچویشن کے بعد, اگر حالات اچھے ہو رہے ہیں. لیکن انہی دور میں ابھی ریسنٹلی تمام وزیروں نے اور مشیروں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا اپنے ریلیونٹ جو ان کے ڈپارٹمنٹس تھے کہ بہت پازیٹیوٹی آئی ہے 2 سالوں میں. اور بلکہ نیب کو جو ہے وہ کرپشن سے پاک ادارہ بھی جو ہے اس رپورٹ میں قرار دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کس قدر اکانومی کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور تجارتی جو حلقہ ہے, اور اگر ہم اور بھی حلقوں کی بات کریں تجارت کے علاوہ اور بھی اکانومی سے ہمارے وابستہ ہیں, آیا وہ ان 2 سالوں میں خوش رہے ہیں؟ جی سر, بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو کوئی شک نہیں, اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا. بہت سے ڈیٹس تھے اور سرکلر ڈیٹس بھی بہت زیادہ ان کے اوپر تھے. اس کو اتارنے میں انہوں نے بھرپور کوشش کی. اس کے لیے ان کو آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑا, جو کہ ڈفرنٹ قسم کی آراء تھی کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں بھی جاتے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ کوپ اپ کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے ساتھ. بٹ اسٹل یہ گئے آئی ایم ایف کے پاس بالکل. اور اس میں بات یہ ہے کہ کچھ ایریاز واقعی بہتر ہوئے ہیں. اسپیسیفکلی اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہماری مائنس کی آپ ارسلان صاحب, آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے, اگر آپ تھوڑی سی سگنل اپنی لوکیشن تھوڑی سی چینج کریں یا فون کی جی اب آواز بہتر آ رہی ہے, ابھی آواز بہتر آ رہی ہے. جی جی تو اس میں انہوں نے جو بات کی تھی کہ جی ایکسپورٹ ہماری بڑی ہے, لیکن وہ خود اس سے سیٹسفائڈ نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی 4% گرو کی ہے. یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے. اور اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹریڈ تھوڑی سی جو ایکسپورٹس بڑی ہے نا, اس کا جو زیادہ کریڈٹ ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو نہیں جاتا, کیونکہ مائنس کی ایکسپورٹس بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ جو کرنسی آپ نے ڈی ویلیو کی ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تھوڑی سی بڑی ہے. بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی پالیسیز ایکچولی آف دا گورنمنٹ. ہاں, جو گورنمنٹ پالیسیز لے رہی ہے, انڈسٹریل پالیسی بھی ان کی آ رہی ہے اور
दीगर किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज ले रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट आगे आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही है वो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से हो रही है, और वो माइनर की एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही है। उसकी वजह ये है कि जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है तो जो आपका जो इम्पोर्टर होता है उसको आपकी चीज जो है वो कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली, इसलिए आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका क्रेडिट नहीं है करेंसी डिवैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है। और दूसरा ये बात सही है जो बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपने बताए कि हमारे जो आपने कहा कि दूसरे इदारों की रिपोर्ट्स पर बिल्कुल हमारे मूडीज के अंदर भी जो है वो रिपोर्ट में आया है कि मुस्तहकम करार दिया। जी 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 वो बेहतर हुई है। और उसमें ये उसकी भी एक रीजन मैं आपको ये बताऊं कि आपका डेफिसिट है वो टेम्परेरीली जो है वो कम हुआ था। ठीक है। उस वजह से उन्होंने आपकी रेटिंग बेहतर की है, बट ओवर एक वजह से बेहतर नहीं की। ये सिर्फ उनका एक क्राइटेरिया होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका टेम्परेरीली थोड़ा बेहतर हुआ था, जिसकी वजह से आपकी जो मूडी की रेटिंग बेहतर हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने ली है इन 2 सालों में तो बड़ी मुश्किल से, और ये भी कोविड भी आ गया जिसकी वजह से इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हुआ गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जो भी पॉलिसीज का इफेक्ट है वो हमें आगे आने वाले सालों में जरूर देखने में मिलेगा। इस वक्त जो है वो उनका ये इशू आ रहा है। और दूसरा ग्रोथ रेट की जहाँ तक बात करें तो ग्रोथ रेट हमारा आपको पता है कि ये बिल्कुल मंफी में ही चला गया है, और यहाँ मैं समझता हूँ कि कोताहियाँ हुई है गवर्नमेंट से। वो जैसे आपने हमने शुगर मार्केट की भी बात की और भी बिजनेसेस की बात की, बिल्कुल केसेस काफी ज्यादा सामने आए जिनकी वजह से कम पाया हुआ था, डिमांड भी कम हुई है कोविड की वजह से, उसका और ज्यादा इफेक्ट हुआ। लेकिन उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज आप जब अडॉप्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट जरा लेट आता है, लैग होता है। तो हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा इन पॉलिसीज की जो मौसर है या नहीं है। ये जो है वो डेफिनेटली पेपर्स तो बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी पॉलिसी ली है, रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च ये कहती है कि अगर आप ये पॉलिसीज लें तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बट वी हैव टू वेट फॉर सर्टेन टाइम फॉर दैट। बिल्कुल। अच्छा अरसलान, तारिक साहब आपने पॉलिसीज की बात की, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने का एक जो बहुत हाथ है वो पॉलिसीज का भी होता है। अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है उसमें तिजारत को और बिजनेस यानी कि जो एक बाहमी एक दो तरफा बिजनेस है उसको तरजीही बुनियाद पे जो है वो रखा गया है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में जितनी सफारती कामयाबियां हासिल की है उसमें अपने नैरेटिव के साथ साथ उन्होंने तिजारत को और अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कोशिशें की है, इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एप्रिशिएबल है, इसमें कोशिश की। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि फॉरेन पॉलिसी और हम देखते हैं कि आपको फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंटरट्वाइंड है विद इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आप बेसिकली इकोनॉमी को आपने देखते हुए फॉरेन पॉलिसी को सेट कर रहे हैं। आजकल जो लिबरल जो नॉर्मली वैसे तो इस वक्त जो यूएस की गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ को हम कह सकते हैं कि राइटिस्ट गवर्नमेंट आई हुई है जो कि ग्लोबलिज्म या ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, वो नेशनलिस्ट और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के ऊपर चल रही है। और उनका मकसद यही होता है कि ट्रेड को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और इम्पोर्ट कम की जाए और दुनिया से रास्ता कम किया जाए, स्पेशली थ्रू ट्रेड। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी इसी के बेस पे ही चलती है। रही बात हमारी, तो हमने डेफिनेटली बड़ी कोशिश की है इसमें कि जी हम उसको इंटरट्वाइन करें इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ फॉरेन पॉलिसी को। और उसमें जो हमारे जो जोग्राफियाई सिचुएशन है और जो करंट सिचुएशन है इलाकाई, उसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो बहुत ज्यादा झुकाव है वो ट्रेड के लिए भी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए भी चाइना की तरफ हो गया है। तो डेफिनेटली चाइना के साथ एक हमारा पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो था ही, एक हिस्ट्री रही है, लेकिन अब चूंकि वो दाखिल हो रहा है इकोनॉमिक रिलेशनशिप के अंदर भी, क्योंकि चाइना के साथ आपकी जो एक्सपोर्ट्स है इस वक्त वो अराउंड $1.57 बिलियन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अराउंड 13 बिलियन उनसे आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये चाइना के साथ अभी ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने दोबारा रिन्यू किया है, जैसे आपने कहा जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो इन्होंने अडॉप्ट की है ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, तो उसमें रिन्यू किया है चाइना के साथ जो एग्रीमेंट है। और उसके अंदर बहुत सी ऐसी जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो निगोशिएट हुई है जो कि हम पहले चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करते थे और चाइना ने हमारे लिए उस मार्केट को भी खोला है।
تو ہماری اس وقت جو مین فورن پالیسی ہے وہ آف کورس ڈریون بائی اکنامک پالیسی آل اوور ساری کنٹریز کے لیے ہے. تو اس کو ہمیں اس چیز کا فائدہ بالکل مل رہا ہے کہ ہم, اور میں تو اس میں ایک سجیشن گورنمنٹ کی بھی یہ دینا چاہوں گا کہ جو ٹریڈ ٹریٹیز ہیں گورنمنٹ کی جو ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ بائلیٹرل لیول پہ, دیکھیے ریجنل لیول پہ تو سارک آپ نے سائن کیا ہوا ہے, وہ تو آپ کو پتا پولیٹیکل معاملات کی وجہ سے سارک آگے نہیں چل سکتا. تو اسی طرح وہ جو اکنامکس ہماری ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے. لیکن ہمیں اب چاہیے کہ ہم ایکچولی ڈفرینٹ ملکوں کے ساتھ رابطہ کریں اور ٹریڈ ایگریمنٹس کو سائن کریں. اور ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس ہم تجارتی معاہدے کہتے ہیں, دو طرفہ تجارتی معاہدہ یا ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کریں, تو اس میں آپ کی فورن پالیسی ایز ویل ایز اکنامک پالیسی بھی بوسٹ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک ریسرچ جیسے تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے وزیر اعظم صاحب نے, تو ان سے یہ کام لیا جانا چاہیے کہ جی آپ ریسرچرس کو موبلائز کریں اور وہ آپ کو بتائیں کہ کس کس جگہ پر کون کون سی مارکیٹ ہے. اسپیسیفکلی ایسی پالیسی لائی جائے کہ آپ کی جو ایمبیسیز ہیں آل اوور دا ورلڈ, اس کے اندر جو بزنس اٹیچیز بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو اسائنمنٹس دیں, ٹھیک ہے, بائلیٹرل لنک کرنے کے لیے. دین یو کین ہیو تھینک یو. then you can boost your economy. بالکل ایگزیکٹلی. بہت بہت شکریہ ارسلان صاحب, بہت بہت شکریہ. حکومت کو ابھی اور محنت بھی کرنی ہے معاش کو جو ہے مستحکم کرنے میں, اور بھی ابھی ان کو ایکسپیرینس درکار ہے. لیکن ابھی تک میرے خیال میں جو رپورٹس ہیں وہ پازیٹیو ہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ اگر اسی طرح لگن سے کام ہوتا رہا تو جو معیشت ہے اس میں بہت زیادہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ طارق صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو بھی سینیریو بنتا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ اکنامیکل ہو, یا سوسائٹی میں کچھ کمیونٹی لیول پہ کچھ ہو رہا ہو, لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو آپ بھی گھبرائے نہیں. رپورٹس جو ہے اس کے بارے میں نیگیٹو رپورٹس بھی آ رہی ہوں گی, پازیٹیو بھی آ رہی, لیکن آپ نے جو ہے تھوڑا سا بھروسہ رکھنا ہے. مجھے بھی تھوڑا سا بھروسہ رکھنا ہوگا حکومت وقت پہ, کیونکہ ابھی فی الحال آنکھیں منتظر ہیں کسی ایسی اچھی خبر سے جس تبدیلی کے ہم منتظر ہیں. اس بات پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.